रास्ता तो एक ही है फौरी इलेक्शन कराने का, लेकिन हाउ टू बेल द कैट। इलेक्शन जितना डिले होता है हमारे लिए पॉलिटिकल नुकसान नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे हम, शहर शहर जाएंगे, गांव टू गांव जाएंगे और तमाम मुल्क में कोना कोना जो है ना चप्पा चप्पा अपना पैगाम पहुंचाएंगे। खान साहब ने तो फैसला ले लिया है कि आखिरी हफ्ते में दोनों असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई अगर इसको सीरियस ना ले तो उसकी गलतफहमी है। हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है और अपना इलेक्शन करवाना है। इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं अगले महीने। हमें तो इससे कोई डर नहीं है, आते नहीं आते हमें क्या परवाह है। ये डोनाल्ड ब्लूम और फवाद चौधरी साहब की 1 घंटा तवील मुलाकात के हवाले से खबरें चल रही हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि दुनिया में हमारे ताल्लुकात इज्जत और एहतराम के हो। तमाम इदारों को अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हकीकी आज़ादी तहरीक अब नेक्स्ट लेवल में दाखिल होती हुई दिखाई देती है। इमरान खान साहब ने आज भी अरकान असम्बली से मुलाकातें की और उनको आने वाले आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारी करने के अहकाम जारी किए हैं। साथ साथ ये कहा कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के स्लोगन को गली गली मोहल्ले के अंदर पहुंचा दिया जाए। इसका मतलब है कि इमरान खान और उनकी जमात अब तैयारी कर रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात जब भी हों उसके लिए ख़ुद को तैयार रखना है। और इससे बड़ा मामला ये है कि अगर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जिसका फैसला किया गया है 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो फिर ऑप्शंस क्या बचेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, फिर फेडरेशन में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे। इस वक्त चहमगोइयाँ ये भी चल रही हैं कि फेडरेशन असम्बली की यानी कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत को 1 साल मजीद तोसी देने के मामले के ऊपर गौर कर रही है। मुज़ाकरात भी बैकडोर चल रहे हैं। इसहाक डार साहब की तीसरी मुलाकात हुई सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से। इन तमाम मामलात के अंदर से निकलेगा क्या वाक़ईतन क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तरफ हालात जा रहे हैं या अगस्त 2023 तक मामला लटका रहेगा, फिर 1 साल के लिए गवर्नमेंट यानी उसकी आइनी मुद्दत मज़ीद बढ़ा दी जाएगी असम्बली की। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और स्वाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन पॉलिटिशियन जनाब असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, ये नेक्स्ट लेवल है हकीकी आज़ादी तहरीक का या फिर बंद गली में जाने के बाद इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है कि इस स्लोगन को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए? असद साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि इलेक्शन जितना डिले होता है हमारे लिए पॉलिटिकल नुकसान नहीं है। यानी ये नहीं है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली जो है ना हमें डैमेज हो जाएंगे। कोई हमें पॉलिटिकल डैमेज नहीं है, लेकिन ये है कि मुल्क के लिए तबाकुल है। मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मुल्क संभल नहीं रहा, मुल्क की इकोनॉमी जिस पोजीशन में जा रही है, तो उसकी वजह से हमें परेशानी है कि एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास फुल मैंडेट हो, फ्रेश मैंडेट आवाम का हो, इसके अंदर इत्तेमाद हो और वो फैसले करे। वो सिर्फ इलेक्शन को देख के डिसीजन ना ले, बल्कि वो फैसले करे जो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क की मसाइल को हल करने के लिए और जो इस वक्त क्रॉनिक इशू है, खासकर जो इकोनॉमिक इशू है, इसको हैंडल करने के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन ले। तो हमें सिर्फ मुल्क की सोचनी है। हम तो देखो, हम तो स्ट्रगल में हैं, हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन अब होते हैं 6 महीने या 7 महीने बाद होते हैं, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ भी जीतेगी। लेकिन इसमें यह है कि हम, और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से हम जीतेंगे। लेकिन हम सिर्फ क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ना या PDM, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि मुल्क को कोई रिलीफ दे सके, कोई महंगाई पे कंट्रोल कर सके, कोई इकोनॉमिक बहुत बड़े पैकेज ला सके। अभी गैस के क्राइसिस आ रहे हैं दिसंबर में, जिस तरह गैस जो नाफिज हो गया है, बिजली के क्राइसिस है, बहुत इश्यूज है। तो हमें ये परेशानी है, हमें पॉलिटिकल अपने कैरियर का मसला नहीं है, मुल्क के कैरियर का मसला है, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। इसलिए हम समझते हैं कि एक इलेक्शन के लिए डेट तय की जाए
اور اس کے اوپر جو ہے نا نیا مینڈیٹ لے کر جو بھی ملک کے حالات ہے، لیڈرشپ پی ڈی ایم جیتے، پی ڈی ایم جائے، پی ٹی آئی جیتی ہے، پی ڈی ایم جو ہے نا یہ مسائل حل کرے. لیکن اس وقت یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس کرائسس کو. ایک راستہ ہے فور الیکشن. اب اسد قیصر صاحب، راستہ تو ایک ہی ہے فوری الیکشن کرانے کا، لیکن ہاؤ ٹو بیل دا کیٹ، مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف بند گلی میں چلی گئی اور اس کے بعد آپ لوگ یہ والا جو سلوگن ہے اس کو پبلسائز، حالانکہ آپ کی الیکٹورل کیمپین تو اپریل 2022 سے شروع ہو گئی تھی، نئی الیکٹورل کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے کے اوپر کہیں کوئی رخنہ ہے یا کہیں کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اب اس سلوگن کو مزید پبلسائز کرنے کے لیے زور دیا جا رہا ہے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے بائی اینی مینز؟ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان تو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اس نے تو کیٹیگری کی دی، اور چودھری پرویز لائی صاحب نے بھی خان سے جو میٹنگ کی ہے اس کو پورا اپنا اختیار دیا ہے. میڈیا میں جو خبریں آتی ہے اس کی کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آئندہ کی الیکشن بھی ساتھ لڑنا ہے اور کاپلیگ کو ہم نے ہر صورت میں ساتھ رکھنا ہے. مسائل آتے رہتے ہیں، ایشوز پہ پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کاپلیگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی، وہ عمران خان کا ساتھ دے گی. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ہماری الیکشن ارلی ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ہم ابھی کیا کریں گے، ہم جو ہے نا ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے، ہم شہر ٹو شہر جائیں گے، گاؤں ٹو گاؤں جائیں گے، اور تمام ملک میں کونا کونا جو ہے نا چپا چپا اپنا پیغام پہنچائیں گے. اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ 2/3 میجارٹی سے آئے گی، اور تب ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اپنی منشور کے اوپر کوئی عمل درآمد کر سکیں. ویری رائٹ اسد قیصر صاحب، لیکن یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس معاملے کے اوپر، فائدہ تو آپ کو ہوگا، ظاہر ہے جتنا ٹائم بائی کریں گے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اس معاملے کے اوپر بھی خاموشی اختیار کر لی اور اگست 2023 تک انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو اتنا جو آپ پریشر ڈالتے رہے ہیں اپریل سے لے کر ابھی تک یا آگے ڈالیں گے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی صورت میں، اس کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا پھر، اور نہ ہی بیک ڈور ڈیولپمنٹس کا کوئی فائدہ ہوا. آپ کے خیال میں عمران خان بیٹھ جائے گا؟ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے لیڈر کی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو جو کرے گا اور جس طرح وہ نکلے گا بیٹھیں گے نہیں. ابھی اس کی تھوڑی صحت کا مسئلہ ہے، وہ پوری مجھے امید ہے 2 سے 3 ہفتوں میں وہ صحت یاب ہو جائیں گے اور وہ نکلیں گے انشاءاللہ. ہمارا ہے کہ دسمبر میں بھی اور خاص کر جنوری میں وہ سندھ کا دورہ کریں گے، اور زرداری کو جو ہے نا، جو زرداری کے لوٹ مار ہے اور جو زرداری نے سندھ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور جس طرح وہاں چیزیں چلتی ہیں کہ سندھ کی غریب عوام کو زرداری کی چنگل سے آزاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی کہ جو تانے وہاں ظلم کرتی ہے، جو وہاں کے جاگیردار ہے، جس طرح سے لوگوں کے رحمان بنایا ہوا ہے، اور پیپل پارٹی نے اپنے ایک مافیا جو ہے مسلط کیا ہوا ہے. انشاءاللہ عمران خان سندھ جائے گا اور جو زرداری مافیا کے خلاف جو ہے نا بھرپور طور پر سندھ کی عوام کو اٹھائے گا، اور سندھ کی عوام انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ دیں گے. اور ہم اس طرح سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، کے پی کے اور پنجاب، چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنائے گی. اسد قیصر صاحب، ابھی آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا، حالانکہ مجھے سوال کچھ اور کرنا تھا، لیکن ان سے ریلیٹڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان عام انتخابات سے پہلے یا تو نااہل ہو جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے. اس کے اوپر کیسے کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھو، خواب دیکھنا تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جتنا خواب دیکھ سکیں. عمران خان کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، نہ اس کو نااہل ہو سکتے، نہ اس کو جو الیکشن سے باہر رکھ سکتے، نہ جیل میں. ہمت ہے تو کر دے، ضرورت ہے تو کر دے، نہیں کر سکتے. ہم اس لیے تھوڑا جو سچویشن کو کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی جو ہے نا ویسی برے حال میں ہے، اور کوئی ایسے سچویشن آ جائے تو ملک کدھر جائے گا. ہم ان کو تو ملک کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو بینک اکاؤنٹ سارے جو ہے نا وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، اس کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں، ملک میں اس کا کچھ نہیں ہے ملک میں. اور یہ تو ہم تو پاکستان
میں رہتے ہیں, ہمارا سارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, ہم نے پاکستان میں اپنی زندگی گزارنی ہے اور اس پاکستان کے ساتھ ہمارا مستقبل ہے. تو اس لیے زرداری کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ پاکستان کو کچھ کیا ہوتا ہے, شریف برادران کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم عوام ہیں, ہم عام لوگ ہیں, ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, اور ہم نے اس ملک کی رکھوالی کرنی ہے. اس ملک کو ہر صورت میں ہم نے بچانا ہے اور ان لوگوں کی سیاست ختم کرنی ہے. ان لوگوں کی سیاست جو ہے عوام کے لیے نہیں ہے, اپنی ذات کے لیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ شہباز بھی آ گیا, جی, اور جس طرح یہ اپنی کیسز ختم, ہاں جی, جس طرح ریپ کی قوانین انہوں ختم, یہ عوام کو کس طرح فیس کریں گے, یہ کیا بتائیں گے؟ اس کے تو ساری سب کچھ جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ سلمان یہ شہباز سر, انشاءاللہ تعالی عوام میں بیداری نہیں کر سکیں گے. جی جی, حمزہ نہیں, سلمان شہباز کی بات ہوتی ہے. اچھا چلیں آگے ہم چلتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ساکھدار صاحب کی تیسری ملاقات. جی جی, تیسری ملاقات, کوئی بریک تھرو نہیں ہوا یا ایک اور دور ہوگا ملاقاتوں کا؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں, مجھے نہیں علم کہ وہ کیا ہوا, کیونکہ میں کچھ دنوں کے لیے باہر تھا, بھول کے ہوا تھا. ابھی جو نا علاقے میں آیا ہوں تو پوچھوں گے, لیکن مجھے کوئی ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ کوئی اور بیک ڈور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, خان صاحب کے رابطے ہیں, یا اس کا بھی آپ کو کوئی علم نہیں ہے؟ نہیں, ابھی تو کوئی نہیں, سب کوئی میرے علم میں کوئی نہیں, کوئی بیک ڈور چینل سب نہیں کوئی. رائٹ, اب بات کر لیتے ہیں سر پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کی. خان صاحب نے تو فیصلہ لے لیا ہے کہ آخری ہفتے میں دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. کیا پنجاب اسمبلی بھی خان صاحب کے قابو میں ہے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ گزشتہ رات موجود تھے, وہ کہتے ہیں چودھری شجاعت اور پرویز الہی دونوں ایک ہی سکے کے رخ ہیں اور وہ تو اپنی سیاست بچائیں گے. نہیں, انشاءاللہ تعالی خان صاحب کا ساتھ دیں گے, مجھے اس کے اوپر امید ہے. ہمارا مسلسل آپس میں رابطہ ہے, میرے مولانا صاحب سے بھی ریگولر رابطہ ہوتا ہے, اور چودھری پرویز الہی صاحب ہمارا آپس میں, تو جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورے اتریں گے. وہ لوگ بات کی جو ہے پکے ہیں, اور انشاءاللہ وہ اپنے کمٹمنٹ, اور انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے اور خان صاحب کو اپنے پورے اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یعنی ہم یہ سمجھیں یہ it has been finalized کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں دو اسمبلیاں آپ لوگ بائی اینی مینز تحلیل کرنے جا رہے ہیں, یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اگر اس کو سیریس نہ لے تو اس کی غلط فہمی ہے. ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے اور اپنا الیکشن کروانا ہے, اور انشاءاللہ دونوں صوبوں میں ہم الیکشن کروا دیں گے. اچھا, دونوں صوبوں میں الیکشن کروا لیں. اچھا, ادھر آ جاتے ہیں نا. آپ نے ایک اور بات میرے ہی شو پر کہی تھی کہ آپ لوگ آئندہ جو بجٹ ہے وہ پیش نہیں ہونے دیں گے یا وہ منظور نہیں ہونے دیں گے. تو وہ کیسے ہوگا اگر آپ لوگ پہلے سے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ 7 مہینے بعد بھی انتخابات ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس کا مطلب اگلا بجٹ تو یہی والی فیڈریشن دے گی نا, یہی حکومت دے گی وفاق میں. نہیں, وہ تو میں نے آپ کو کہا تھا, اس پہ قائم ہوں کہ کسی صورت میں یہ حکومت نئی بجٹ پیش نہیں کریں گے, اور اس کے لیے عرفات تک جائیں گے. کیسے یہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں؟ ایک اسمبلی کی جو ہے نا 5 بجٹ ہے, 5 بجٹ اس اسمبلی نے پیش کیے, چھٹا بجٹ تو اس اسمبلی کا بنتا نہیں ہے. اور مطلب کیا اسمبلی ہے, مذاق کی ہے. اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس ایک ہی پارٹی سے, ایک تقریر کرتے ہیں دوسرے ڈیسک پہ جاتا ہے, دوسرے تقریر کرتے ہیں دوسرے ڈیسک پہ جاتا ہے. جمہوریت کا مذاق بنایا ہوا ہے. مطلب اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ جمہوریت ہے؟ یہ تو جمہوریت نہیں, یہ تو جمہوریت کے نام پہ بہت بڑا ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں تو ماشاء اللہ منی ماشاء اللہ, بلکہ منی ماشاء اللہ نہیں, ایک قسم کی کمپلیٹ ماشاء اللہ ہے. انسانی حقوق جو ہے نا بری طرح پامال ہو رہے ہیں. اعظم ساتھی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, شریف کے ساتھ کیا ہوا. میڈیا کے لوگ اور جو بات کرتے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا انتقامی کارروائی ہوتی ہے. اس طرح معاشرے آگے نہیں بڑھتے, اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح جمہوریت نہیں ہوتی. اس سے تو بہترین امریت بھی اتنے ہم چاہتے ہیں. دیکھو, ہم نے نہ ہم اس کے دباؤ دیں گے, نہ ہم نے اسے دبنا ہے.
نہ اس کی اگر غلط فہمی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کچھ کریں گے، غلط فہمی ہے. ہاں ہم جو کچھ اقدامات کر رہے ہیں صرف ملک کے خاطر ہم جو ہے نا کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تاکہ ملک میں انارکی نہ پھیلے. ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم بس اپنے مشن ہے اور ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمارا جینا مرنا ہے. ہم نے کسی صورت میں اس ملک کو ذکر نہیں پہنچانی. اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اگلے مہینے. یہ میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واپسی کے لیے ان کے دروازے کھل رہے ہیں نہیں کھل رہے؟ آئے جی، عدالتوں کا آپ سامنا کریں، قانون کے مطابق ہو جو قانون عدالتیں کرتی. ہمیں تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. آتے نہیں آتے ہمیں کیا پرواہ ہے. آئے تو آئے، بسم اللہ آئے، لیکن وہ عدالت اس میں کیسز ہیں، سیدھا جیل جائیں گے. اور جیل کے بعد جو ہے نا امید ہے وہ جیل کا ابھی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ جیل کا سامنا کر سکے. ابھی بھی میاں صاحب جو ہے نا اس کی جتنی بھی تلاشیں دے رہے ہیں نا، اس نے تو مطلب جھوٹی ایک ڈاکومنٹس پروڈیوس کر کے چلا گیا. ایک اخلاقی اس کے اندر کوئی ہوتی تو وہ سیاست سے ریٹائر ہوتے. لیکن پھر بھی آتے ہیں تو آئیں. اس وقت عوام جو ہے نا بالکل یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، کیا ہونا ہے. اسد کیسر صاحب، یہ بھی فیکچول ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں انتخابات آس پاس ہوتے ہیں. تو کیا کہیں کسی ذرائع سے آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ پاورفل کوریڈورز میں یا کوارٹرز کے اندر انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن چل رہی ہے؟ کیونکہ گزشتہ روز شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ باتیں آ رہی ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ کے اوپر تقریباً معاملات فائنلائز ہونے جا رہے ہیں. آپ اس کی تصدیق کریں گے، تردید کریں گے؟ بالکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، سیریس ایفرٹس ہو رہے ہیں. اچھا. اور ہمیں جو اطلاعات ہے یہ جو ہے نا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. باقی تو یہ جو میڈیا پہ جتنی بھی یہ مارے بڑھ کے مارے جو بھی کرے وہ تو الگ بات ہے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن قریب ہے. ویری رائٹ. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین و حضرات، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے فواد چودھری صاحب اور ڈونلڈ بلوم کی ملاقات کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس وقت شہمگوئیاں چل رہی ہیں. امریکی دفتر خارجہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، لیکن ہوئی ہیں تو کس لیول تک ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ایک سراسیمگی سی کیفیت ہے، اس میں سے کیسے نکلنا ہے جب معیشت آپ کی ڈوب رہی ہے. آپ سعودیہ سے اس وقت یو آر بیگنگ فرام سعودیہ کہ ہمارے قرضے مزید ہمیں دے دو تاکہ ملک چل سکے. تو کیسے چلے گا؟ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس 1-on-1 ڈیش ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے کچھ سوالات چھوڑ کر گیا تھا. سب سے پہلے تو اسد کیسر صاحب، یہ ڈونلڈ بلوم اور فواد چودھری صاحب کی 1 گھنٹہ طویل ملاقات کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. امریکی دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق نہیں کی، نہ ہی تردید کر رہا ہے. آپ اس کو کنفرم کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں کہ ہمیں کسی ملک سے کوئی دشمنی، نہ ہم کسی ملک سے دشمنی چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے تعلقات عزت و احترام کے ہوں، برابری کے ہوں، اور کوئی جو ہے نا بیکاری اور ہمارا تذلیل نہ کرے، اور پاکستان کو ایز اے پاکستانی عزت و احترام سے جو ہے نا جو ہمارا حق ہے ہمیں دے. باقی تعلقات باللہ میٹنگ کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے علم نہیں ہے، میں بات کروں، مجھے کوئی کنفرمیشن میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر ملاقات ہوئی ہے بھی تو پارٹی جو ہے نا وہ جب پاور پہ آتی ہے تو دنیا کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پہ آگے بڑھنے ہوتے ہیں، دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے، بہتر رہے، دوستانہ رہے، اور کسی صورت پہ ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. ہاں، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی کو غلامی نہیں کریں گے. اس پہ فرق ہے.
تو بس میں انہیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ برابری کی، عزت اور احترام کے، رسپیکٹ کے رشتے بنانے ہیں، اور وہ برابری کی بنانا ہے۔ ویری رائٹ۔ اچھا، اب اسد کیسر صاحب، ایک بڑا ٹیکنیکل سوال، مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ بحیثیت ایل آئی یہ کلیم کرتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی کابینہ جس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں وہ خان صاحب کی بات منوان مان لیں گے اور جیسا وہ کہیں گے کر لیں گے، لیکن حالات یہ ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کا تحریک انصاف کا مشیر داخلہ ہے عمر چیمہ صاحب، ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے، ان کے ہوتے ہوئے شہباز گل صاحب کے اوپر مزید مقدمات پنجاب کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، آپ کے اپنے لوگوں کے خلاف، آپ کی اپنے علاقے کی گورنمنٹ کے اندر آپ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا؟ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، اور یہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے۔ یہ اگر ہوا ہے تو یہ پرویز الہی صاحب کی بھی کمزوری ہے اور عمر چیمہ کی بھی کمزوری ہے، اور یہ اس قسم کا کسی کی صورت میں اجازت نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تو ہماری جدوجہد ہے، یہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ تمام اداروں کو اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ادارہ وہ اپنے باؤنڈری سے نہ نکلے، اور ہمیں افسوس اس بات کے ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ بہت کمزور ہے، پارلیمنٹ برائے نام ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں جو ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ پہلے سے بھی پارلیمنٹ کمزور، اور اس میں جب اس وقت پارلیمنٹ کی پوزیشن ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جب تک اس ملک میں اگر جمہوریت لانی ہے، جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگا، جب تک پارلیمنٹ کو جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ نہیں ملے گا، تو باقی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹمپ کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی جو ہے نا جتنی پولیٹیکل پارٹی وہ خاندانی پارٹی ہے۔ آپ دیکھیں نواز شریف، نواز، ادھر شہباز شریف، حفظہ شریف، مطلب اس کی فیملی کے جتنے لوگ ہیں وہ ساری پارٹی کے عہدیدار ہیں یا پوزیشن میں ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں اسد زرداری، بلاول بھٹو، نذیر بھٹو، ابھی کوئی اور بھٹو، اور راہ سہارا جو بھی اس کی فیملی کے لوگ ہیں سارے وہی۔ اور ادھر فضل الرحمان صاحب نے بھی حد کر دی، فضل الرحمان، اور ادھر جو ہے نا اس کا بیٹا منسٹر، اس کا داماد ہے کہ کیا ہے غلام علی، وہ گورنر، بھائی ایک بھائی سینیٹر، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو اس کی جو خواتین ہیں وہ بھی ایم این اے ہیں۔ تو ساری پارٹیاں جو ہے نا وہ جمہوریت کے نام پہ ایک ڈکٹیشرشپ بنی ہوئی ہے، اور ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوتا۔ جب تک پارٹیز کے اندر الیکشن نہیں ہوگی، عوام کو عزت ملے گی، ورکر کو رسپیکٹ نہیں ملے گا، تو وہ پارٹی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اور ہمارے پارلیمنٹ بھی کمزور ہے، کیونکہ وہ عوام کے مفاد کا نہیں، وہ اپنی ذاتی مفاد کا خیال رکھ رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب، پارلیمان کے کمزور ہونے کی بات کرتے ہیں آپ، تو پھر پارلیمان کو یا تو ناسا کے پاس بھیج دیجئے یا پھر فائزر کے پاس بھیج دیجئے تاکہ وہ تگڑی ہو سکے۔ مطلب اس سے بڑا مجھے وہ افسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی پارٹی کا مشیر داخلہ اس کے ہوتے ہوئے شہباز گل صاحب کے اوپر ایف آئی آر اور مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ اس کا پارلیمان کی کمزوری یا مضبوطی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی اپنی پارٹی کا بندہ ہے۔ کہ پارلیمان کا مسئلہ یہ نا کہ اگر یہ پارلیمنٹ مضبوط ہوتی اور پارلیمنٹ کے اندر یہ طاقت ہوتی تو وہ اسمبلی میں آ کر پوچھتی کہ کس قانون کے تحت ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی چیز ہوتی ہے نا، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ جب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ بنائے، پارلیمنٹ جو ہے نا ایک برائے نام چیز ہو جائے، پارٹی اندر جو ہے نا وہ خاندانی پارٹی بن جائے، اور وہ صرف خاندانوں کے اوپر قبضے ہو اور عام ورکر کے لیے کوئی حیثیت نہ ہو، تو پھر وہ نہ وہ پارٹی جو ہے نا عوام میں مقبول ہوتی ہے،
وہ بس ایک سچی چیز ہوتی ہے، بس برا نام قسم کی. آپ دیکھ لینا، یہ کر لیں آپ یورپ پہ کر لینا اس طرح کوئی حکومت کرے، کیونکہ اس کی جو پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہے، اس کی پھر عدالتیں کتنی مضبوط ہے، ہر ادارہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کر رہا ہے. اس وجہ تو وہاں خوشحالی ہے، اس لیے تو وہاں ترقی ہے. ہم انڈر ڈیولپ کنٹری جو ہے نا، یہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتے ہیں. جمہوریت نہیں ہوتی، خاندانی سیاست ہوتی ہے. عوام کو جو ہے نا کیڑوں مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے تو پارلیمنٹ میں کوئی، جب تک ملک میں صحیح جمہوریت اور صحیح جمہوریت تب ہوگی جب پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت ہوگی، اور جو لیڈرشپ آئے وہ پارٹی کی ورکر کے ووٹ سے آئے. اور تب وہ جب جائے گی تو اس کے اندر ایک طاقت ہوگی، اس کے ساتھ ایک اسٹرینتھ ہوگی، اور وہ صحیح معنوں میں قوم کی نمائندگی اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کرے. جب جو ہے نا سارے رائٹ. عہدے جو ہے نا اس پہ نوٹیفیکیشن ہوں، تو وہ تو سارے چمچا کلچر بن جاتے ہیں. جو لیڈرشپ کی نزدیک ہوگا، جو اس کے قریب ہوگا، جتنا چمچا کر سکے گا، جتنا پالش کر سکے گا، اس کے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اس کے اندر اخلاقی قوت نہیں ہوتی. وہ پارٹیاں کیا جو ہے نا ملک کو، جمہوریت کو آگے بڑھا سکے گی؟ وہ کیا جو ہے نا کسی کی جو ان کے چیلنجز ہیں اس چیلنجز کو نمبردباز کر سکے گی؟ جب تک اس ملک میں پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں آتی، ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہوگی. اور اس لیے پارلیمنٹ کمزور ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے. اسد کیسر صاحب، اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، کیونکہ آپ خود اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے. قومی اسمبلی کی آئینی مدت تو 5 سال ہے، چاہے حکومت بدل جائے اس کے اندر اس سے فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے. لیکن کیا ایسی ممکنات میں یہ چیز شامل ہو سکتی ہے کہ اس کی آئینی مدت میں ہنگامی بنیادوں پر ایک اور سال کا اضافہ کر دیا جائے، جس کی بازگشت ابھی سننے کو مل رہی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے ان حالات کے اندر؟ یعنی 5 سال کی جگہ 6 سال ہو جائے؟ یہ مولانا بدرام کا خواب ہے. وہ سوچتے ہیں اس کا سیاست جو ہے نا اسلام کو، وہ اسلام کا اس کا دکان ہے بیچنے کے لیے. بس اس نے جو ہے نا سودا لگایا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو جو ہے نا منسٹر بنایا ہوا ہے. اور یہ غلط فہمی ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ تو کسی حالت پہ جب حالت جنگ میں ہو ملک اور کوئی ایسی ابنارمل سچویشن ہو، اس میں کوئی کنسٹیٹیوشن میں تھوڑی بہت اس کی گنجائش ہے، لیکن اس حالت پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ پھر ہم اس حد تک جائیں کہ پھر آپ کی جو ہے نا یہ گلیوں کوچوں میں لوگ آپ کو کھینچیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ذمہ دار، میں کوئی بھی غیر ذمہ دار بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار پارٹی ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذمہ دار بیانات دینے چاہیے اور اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا چاہیے. چینج آف کمان کے بعد آپ کی کیا توقعات ہیں؟ ملک کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے ظاہر ہے، اس کے بعد آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں سسٹم سے؟ مجھے امید ہے کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس کی بہت نیگیٹو اثرات پڑے ہیں، اور ہمارے فورسز یہ بہت بڑا وہ ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا ہمارے جو ادارے ہیں، خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا اے پولیٹیکل رول ہے، جس وقت وہ اپنی بیان کر رہے ہیں، جو امید ہے وہ اپنا اے پولیٹیکل رول رکھیں گے اور ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. ہمیں سرحدوں پہ بہت سیریس چیلنجز ہیں، وہ اپنے اور بیرونی اور اندرونی دونوں بنیاد پہ ہمیں سیریس چیلنجز ہیں. اس چیلنج سے نمبردما ہوں گے اور جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور سیاست سے دور رہیں گے. اسد کیسر صاحب، پاکستان نے سعودی عرب سے مزید قرض کی درخواست کی ہے، اکانومی ہماری ڈاؤن فال کی طرف ہے. حالات ایسے ہیں کہ آپ اسحاق ڈار سے مفتاح اسماعیل کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہ بہتر تھے، اور ماضی سے پھر کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ بہتر نظر آتے ہیں. ان حالات کے اندر کیا آپشن بچا ہے پاکستان کے پاس؟ یہ الیکشن کی طرف تو جانا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم آگے جاتے ہیں تو کنواں ہے، پیچھے جاتے ہیں تو کھائی ہے، تو یہ تو لنگر آن کریں گے ہی کریں گے. ان کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں اور آپ کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں اسد کیسر صاحب؟ دیکھیے، بالکل بہت سیریس مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ
جب ہم تھے، میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ہم نے جو ریزرو کافی امپروو کی تھی، تقریباً $16 بلین کے قریب جو ہے نا ہمارے پاس اس وقت تھے. تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتے رہے، لیکن ملک کی یہ حالت نہیں تھی. ملک جو ہے نا 5.6 جو ہے نا اس کی مطلب ریشو تھی، پروگریس جو ہمارا جو GDP ریشو، اور ہم نے بہت اچھی طریقے سے ملک کی اکانومی کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ایکسپورٹس ہمارے بڑھ رہے تھے اور ایک بیلنس آیا ہوا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان. لیکن اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے انڈسٹریز بند ہو رہے ہیں، ملک کی اکانومی جو ہے نا مطلب بیٹھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھے، اور خاص کر جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ملک میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ، تو یہ بیسیکلی اس کی نالائکی ہے، یہ نالائق ہے، اس سے ملک نہیں چلایا جا سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی الیکشن کروائے، نئی لیڈرشپ آئے، اور نئی لیڈرشپ جو ہے نا اس حالات کی ایک مکمل پیکنگ دے. اور وہ تب ہوگا جب آپ فریش مینڈیٹ دیں، تب آپ کے پاس اخلاقی قوت ہوگی. جب آپ کے پاس جو ہے نا ایک عوام کا ایک مینڈیٹ ہوگا تو آپ اچھے فیصلے کر سکیں گے، اور پریکٹیکل فیصلے کریں گے. یہ تو ابھی جلدی میں اپنی کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں، نیب کیسز جو ہے نا انہوں نے ختم کی، اپنی نیب کے لاس کو چینج کیا، تو یہ دوسرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. نئی لیڈرشپ آنی چاہیے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالے، خدارہ اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کے اوپر مزید ظلم نہ کرے. اس ملک میں ہمارے بچے رہتے ہیں، ہمارے فیوچر ہے. اس پاکستان کے خاطر میں سب کو کہتا ہوں کہ اپنی جو آپ کی جو بھوک ہے اقتدار کی، اور آپ کی ہرس ہے جو پیسے جمع کرنے کی، وہ آپ کو جو ہے نا کوئی خوشی نہیں دے گی، صرف جو ہے نا بربادی ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ عوام اس وقت جتنی بھوکی ہے یہ اگر نکل پڑے، اور جس طرح انہوں نے کوئی بغاوت کی، تو کسی کی خیر نہیں ہوگی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے پوری الیکشن کروائے اور اس ملک کے اوپر رحم کریں. اسد قیصر صاحب، آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے، کوئک کامنٹ کر دیجئے گا. مینڈیٹ تو اپنی جگہ رہ جاتا ہے. الیکشن کمیشن سے خان صاحب کی توقعات یہ ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے نائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینڈیٹ تو پھر بعد میں رہ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے پھر تو مینڈیٹ تو کسی کام کا نہ رہا. دیکھو، عمران خان نااہل ہوں گے نا تو یہ اہل نہیں ہوگا، پھر تو بعد مسکر اندر ہوگا. ویری فیئر کامنٹ کہ عمران خان اگر نائل ہو گئے تو پھر پیچھے کوئی اہل نہیں بچے گا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سوابی سے پاکستان تحریک انصاف کے سیزن پولیٹیشین جناب اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے وقت نکالا، کو بہت بہت شکریہ. بڑی باتیں یہ کہ دوبارہ سے الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، یعنی نیکسٹ لیول آف حقیقی آزادی تحریک اب شروع ہو چکا ہے. تو آنے والے دنوں میں مزید اس کی گرما گرمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چل رہے ہیں صرف بول پر. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.